फरवरी के दिनों में एक इतवार का जिक्र है। तीसरे पहर के वक्त बर्फ पड़ रहा था। मॉन्सियोर और मादाम बोआरी, ओमे और मॉन्सियोर लेऊ, ये सब लोग सूत का कारखाना देखने गए थे, जो यों वेल से 1.5 मील के फासले पर वादी में बन रहा था। दवा फरोश नापोलेओं और एताली को भी ले गया था कि इस बहाने वर्जिश ही हो जाएगी, और जोस्तीन भी कंधे पर छतरियां उठाए साथ था। ये लोग जिस अजूबे को देखने आए थे उससे कम अजीब चीज शायद ही कोई हो। उजाड़ जमीन का एक बहुत बड़ा किता था, जहां रेत और पत्थरों के ढेर के दरमियान 2-4 पहिए यूं ही उल्टे सीधे पड़े थे, और अब तो उन पर जंग भी लग चुका था। जमीन के चारों तरफ एक मुस्ततिल नुमा इमारत थी, जिसकी दीवारों पर बहुत सी छोटी छोटी खिड़कियां थीं। इमारत अभी पूरी नहीं बनी थी। छत की कड़ियों में से आसमान नजर आता था। बुर्जी को बंद करने के लिए जो तख्ता रखा था उसमें पियाल के तिनके और नाज की बालियां लगी हुई थीं, जो तिरंगे फीतों की तरह हवा में फड़फड़ा रही थीं। ओमे बराबर बोले चला जा रहा था। वो लोगों को समझा रहा था कि आगे चलकर इस कारखाने की क्या अहमियत होगी। फर्श की मजबूती और दीवारों की मोटाई का अंदाजा लगा रहा था, और उसे बड़ा अफसोस हो रहा था कि मेरे पास कोई ऐसा गज नहीं है जैसा मॉन्सियोर बीने के पास अपने काम के लिए है। एमा ने उसका बाजू पकड़ रखा था, और उसके कंधे पर हल्की सी झुकी हुई थी। वो सूरज की तरफ देख रही थी कि ये गोल गोल थाली कोहरे में अपनी जर्द जर्द रोशनी फैलाकर मंजर को कैसा हसीन और शानदार बना रही है। यकायक उसने मुड़ के देखा तो चार्ल्स खड़ा था। उसने भवों तक टोपी मढ़ रखी थी, और उसके मोटे मोटे होंठ कांप रहे थे, जिससे उसका चेहरा बड़ा अहमकाना मालूम होने लगा था। यहां तक कि उसकी कमर, उसकी पुरसुकून कमर को देख के झुंझलाहट सी होती थी। एमा को उसके कोट पर पहनने वाले की सारी बेलुत्फी, बेरंगी और आमियानापन लिखा हुआ नजर आ रहा था। चार्ल्स की तरफ इस तरह देखते देखते एमा को अपनी बेजारी में एक फासिद किस्म की लज्जत महसूस होने लगी थी। इतने में लेओ थोड़ा सा उसकी तरफ बढ़ाया। सर्दी से उसका रंग जर्द पड़ गया था, और उसके चेहरे पर एक नई लताफत और नरमी आ गई थी। उसके गुलूबंद और गर्दन के बीच में कमीज का कॉलर जरा ढीला सा था, और नीचे से खाल नजर आ रही थी। बालों की एक लट के अंदर से कान की लौ झांक रही थी। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें बादलों की तरफ उठी हुई थीं, और एमा को उन पहाड़ी झीलों से भी साफ, शफाफ और हसीन मालूम हो रही थीं, जिनमें आसमानों का जलवा नजर आता है। बदमाश, दवा फरोश ने यकायक चीख के कहा, और वो दौड़ के अपने बेटे के पास पहुंचा, जो अपने जूते सफेद करने के लिए चूने के ढेर पर चढ़ा था और अब उसमें फंस गया था। नापोलेओं पर जोर की डांट पड़ी तो उसने धाड़ना शुरू कर दिया। जोशते प्याल से उसके जूते सुखाने लगा, मगर चाकू की जरूरत पड़ गई। चार्ल्स ने फौरन अपना चाकू पेश कर दिया। अच्छा, एमा दिल ही दिल में बोली, किसानों की तरह जेब में चाकू भी लिए फिरता है। पाला पड़ने लगा, और ये सब लोग यौवेल वापस हो लिए। शाम को मादाम बुआरी अपने पड़ोसी के घर नहीं गई। जब चार्ल्स चला गया और वो अपने आप को अकेला अकेला महसूस करने लगी, तो उसके दिमाग में मुकाबला और मुवाजना फिर शुरू हो गया, और ऐसी वजाहत और सफाई के साथ जैसे वाकई एक सनसनी सी महसूस हो रही हो। फिर याद ने हर बात में दूर दराज की चीजों की सी दिलकशी पैदा कर दी। वो अपने बिस्तर पर लेटी आग के साफ सुथरे शोलों को तक रही थी, और उसकी आंखों में वही तस्वीर फिर रही थी कि लेओ खड़ा एक हाथ से अपनी बेत को दोहरा कर रहा है, और दूसरे हाथ से इताली को पकड़ रखा है, जो चुपचाप बर्फ का टुकड़ा चूस रही है। उसे लेओ बड़ा दिलकश मालूम हो रहा था, और भुलाए ना भूलता था। एमा को पिछले दिनों की बातें, उसके उठने बैठने का अंदाज, उसके बोले हुए लफ्ज, उसकी आवाज और लबो लहजा, गरज के उसकी सारी शख्सियत याद आ रही थी। वो बार बार अपने होंठ आगे बढ़ा देती जैसे बोसा लेने वाली हो, और कहती, हाँ, बड़ा हसीन है, बड़ा हसीन है। कहीं उसे मोहब्बत तो नहीं है? वो दिल ही दिल में पूछती, मगर किससे? मुझसे? सारी शहादतें यकबयक उसकी नजरों के सामने उभर आईं। उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। आग के शोले ने छत पर हंसती खिलखिलाती हुई सी रोशनी डाली। वो कमर के बल लेट गई और अपनी बाहें फैला दी। फिर वही दायमी शिकवा, शिकायत और फरियाद शुरू हो गई। काश के खुदा की मर्जी ऐसी ही होती, और आखिर क्यों नहीं हो सकती थी? उसे रोकने वाला कौन था? आधी रात को चार्ल्स घर आया तो वो ऐसी बन गई जैसे अभी जागी हो। जब वो कपड़े उतारने लगा और कुछ खड़बड़ हुई तो एमा ने शिकायत की कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। फिर यूं ही बेपरवाही से पूछा कि आज शाम क्या क्या बातें रहीं। चार्ल्स ने बताया। मॉन्सियोर लेओ बड़े सवेरे अपने कमरे में चले गए। एमा एकदम से खिल उठी। उसकी रूह एक नए सुरूर से लबरेज हो गई, और वो सो गई। अगले दिन सूरज गुरूब होने के वक्त गांव का बज़ाज मॉन्सियोर ल्योरियो एमा से मिलने आया। इस दुकानदार में बड़ी बड़ी खूबियां थीं। पैदा तो हुआ था वो कैस्किनी में,
اور پلا بڑا تھا نارمنڈی میں، چنانچہ جنوب کے لوگوں کی چرب زبانی میں کوشوا لوگوں کی چالاکی کا قلم لگ گیا تھا۔ اس کا موٹا سا پلپلا اور صفاچٹ چہرہ کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی دوا سے رنگ رکھا ہو۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سیاہ آنکھوں کی تیز چمک اس کے سفید بالوں کی وجہ سے اور بھی نمایاں ہو جاتی تھی۔ کسی کو بھی ٹھیک طرح معلوم نہیں تھا کہ پہلے اس کا پیشہ تھا کیا۔ کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ وہ پھیری والا تھا، اور کچھ لوگوں کے قول کے مطابق وہ روتوں میں ساہوکار تھا۔ البتہ اتنی بات یقینی تھی کہ وہ دل ہی دل میں ایسے ایسے پیچیدہ سوالات حل کر لیتا تھا کہ بینے کی بھی ہمت جواب دے جاتی۔ اس کی خوش اخلاقی چاپلوسی بن کے رہ گئی تھی۔ اس کی کمر ہمیشہ جھکی رہتی تھی، جیسے کسی کو سلام کر رہا ہو یا دعوت دے رہا ہو۔ اس نے اپنی ٹوپی، جس کے چاروں طرف سیاہ ریشمی پٹی لگی ہوئی تھی، دروازے کے باہر ہی چھوڑ دی اور اندر آ کے میز پر سبز رنگ کا ایک بکس رکھ دیا۔ تسلیمات و کورنشات کے بعد اس نے مادام سے شکایت شروع کر دی کہ آج اتنے دن ہونے کو آئے مگر آپ نے مجھے کوئی خدمت بجا لانے کا موقع نہیں دیا۔ ایسی ٹوٹی پھوٹی دکان اس لائق نہیں تھی کہ کوئی فیشنیبل خاتون اس کی طرف متوجہ ہو سکے۔ ان الفاظ پر اس نے خاص طور سے زور دیا۔ بہرحال صرف مادام کے حکم کی دیر تھی۔ وہ تیار تھا کہ جو چیز بھی مطلوب ہوگی حاضر کرے گا، خواہ کپڑا ہو، خواہ ٹوپیاں، سنگار کا سامان ہو یا بساط خانے کی چیزیں، کیونکہ وہ مہینے میں 4 دفعہ ضرور شہر جاتا تھا اور بڑی بڑی دکانوں سے اس کا لین دین تھا۔ بارب دوش، گراں سوویج، تروا فریر، ان سب دکانوں پر آپ اس کا نام لے کے پوچھ سکتے تھے۔ یہ سب لوگ اس سے اتنی اچھی طرح واقف تھے جیسے اپنی جیبوں سے۔ آج وہ سامنے سے گزرتے ہوئے اندر چلا آیا تھا کہ آج تو میرے پاس اتفاق سے طرح طرح کی چیزیں ہیں، اس نادر موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور مادام کو دکھاتا چلوں۔ اور اس نے بکس میں سے کوئی آدھی درجن کڑھے ہوئے کالر نکال کے سامنے رکھ دیے۔ مادام بواری نے انہیں الٹ پلٹ کے دیکھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ بولی۔ مونسیور لیوریو نے بڑی نفاست برتتے ہوئے الجیریا کے 3 رومال، انگلستان کی سوئیوں کے کئی فیتے، تنکوں کی بنی ہوئی سلیپریں اور آخر میں ناریل کی بنی ہوئی انڈوں والی 4 پیالیاں دکھائیں جنہیں قیدیوں نے تراش کر بنایا تھا۔ پھر وہ میز پر دونوں ہاتھ ٹیک کے کھڑا ہو گیا، منہ کھلا، گردن آگے کو نکلی، بدن جھکا ہوا، اور غور سے دیکھنے لگا کہ ایما کے چہرے سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے۔ وہ ان سب چیزوں کے سامنے ادھر سے ٹہل ہی رہی تھی اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وقتاً فوقتاً لیوریو پورے کھلے ہوئے ریشمی رومالوں پر ناخن سے ٹہوکا دیتا جیسے گرد جھاڑ رہا ہو۔ رومال ہلکے سے سرسراتے اور شام کے ہرے ہرے دھندلکے میں کپڑے پر بنی ہوئی سنہری ٹکلیاں چھوٹے چھوٹے ستاروں کی طرح جگمگا اٹھتی۔ کیسے دیے ہیں؟ کوڑیوں کے مول، اس نے جواب دیا۔ بالکل کوڑیوں کے مول، مگر جلدی ہی کیا ہے؟ جب سہولت ہو دے دیجیے گا، ہم لوگ کوئی یہودی تو ہے نہیں۔ ایما نے 2-4 لمحے غور کیا اور آخر مونسیور لیوریو کی پیشکش قبول کرنے سے دوبارہ انکار کر دیا۔ لیوریو نے بڑی بے پرواہی سے جواب دیا، جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ بہتر ہے، خیر آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے۔ اپنی بیوی سے تو میری نہیں نبھی، مگر ویسے عورتوں سے میری ہمیشہ خوب بنتی ہے۔ ایما مسکرانے لگی۔ اس مذاق کے بعد وہ بڑی بھلمنساہت سے کہنے لگا، جی تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھے روپے کی فکر نہیں ہے، بلکہ اگر ضرورت ہو تو میں آپ کو روپیہ دے بھی سکتا ہوں۔ ایما نے حیرت کا اظہار کیا۔ لیوریو نے جلدی سے نیچی آواز میں کہا، جب بھی چاہیں آپ بغیر کسی دقت کے لے سکتی ہیں، یقین رکھیے۔ اور پھر وہ کیفے فرانسے کے مالک پیئر تیلیے کی خیریت پوچھنے لگا، جو ان دنوں مونسیور بواری کے زیر علاج تھا۔ پیئر تیلیے کو ہو کیا گیا ہے؟ اسے ایسے زوروں کی کھانسی اٹھتی ہے کہ سارا مکان ہل جاتا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ اب اسے فلالین کا کوٹ نہیں چاہیے، بلکہ بڑی جلدی چیڑ کے تختوں کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ جوانی میں اس نے عیاشی بھی بہت کی ہے، مادام ایسے لوگوں میں باقاعدگی تو نام کو نہیں ہوتی۔ شراب نے اسے جلا کے کوئلہ کر دیا ہے۔ بہرحال ہے تو بات افسوس کی، اپنا ایک ملاقاتی ہو اور اس طرح ختم ہو جائے۔ اور اپنا بکس بند کرتے ہوئے وہ ڈاکٹر کے مریضوں کے بارے میں تقریر کرتا رہا۔ بس یہ موسم کی بات ہے، اس نے بھویں چڑھا کر فرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہی ان سب بیماریوں کی جڑ ہے۔ میری طبیعت بھی کچھ ڈاواڈول سی ہو رہی ہے، کمر میں کچھ درد سا ہے۔ آج کل میں آ کے ڈاکٹر صاحب کو دکھاؤں گا۔ اچھا مادام بواری، خدا حافظ، میں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے تو اپنا تابع دار سمجھیے۔ اور اس نے باہر نکل کے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ ایما نے رات کا کھانا کشتی میں رکھوا کے اپنے کمرے ہی میں منگوا لیا اور آگ کے پاس بیٹھ کے کھایا۔ کھانے میں اس نے بڑی دیر لگائی۔ وہ ہر طرح سے مطمئن اور آسودہ تھی۔ میں نے بھی کیسی نیکی سے کام لیا۔ رومالوں کا خیال آیا تو وہ دل ہی دل میں بولی۔ زینے پر قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ لیون تھا۔
اس نے اٹھ کے دراز میں سے جھاڑنوں کا جو پلندہ سب سے پہلے ہاتھ آیا نکال لیا اور بیٹھ کے کنارے بنانے لگی۔ جب وہ اندر آیا تو ایما بڑی مصروف معلوم ہو رہی تھی۔ باتیں بڑی ڈھیلی چل رہی تھی۔ مادام بواری ہر 2-4 منٹ بعد چپ ہو جاتی تھی اور لیون بھی سٹپٹایا ہوا سا معلوم ہوتا تھا۔ وہ آگ کے قریب ایک نیچی سی کرسی پر بیٹھا انگشتانے رکھنے کے ہاتھی دانت والے ڈبے سے کھیل رہا تھا۔ ایما برابر سیے جا رہی تھی اور وقتاً فوقتاً ناخن سے کپڑے کا کنارہ الٹ دیتی تھی۔ وہ بالکل نہیں بول رہی تھی۔ لیون بھی چپ تھا۔ اسے ایما کی خاموشی نے بھی اتنا ہی مسحور کر رکھا تھا جتنا اس کی گفتگو کر لیتی۔ بیچارہ، ایما نے سوچا، کہیں مجھ سے ناخوش تو نہیں ہو گئی؟ لیون نے دل ہی دل میں سوال کیا۔ آخر لیون نے کہا کہ میں آج کل میں دفتر کے کام سے رواں جانے والا ہوں۔ آپ کا موسیقی کی کتابوں کا چندہ ختم ہو گیا ہے، کہیے تو میں داخل کرتا ہوں۔ جی نہیں، ایما نے جواب دیا۔ کیوں؟ کیونکہ، اور اپنے ہونٹ بھینچ کے اس نے آہستہ آہستہ ایک بڑے لمبے بھورے رنگ کے تاگے سے ٹانکا لگایا۔ اس کام سے لیون کو کوفت ہونے لگی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس سے ایما کی انگلیوں کے سرے کھردرے ہوتے جا رہے ہیں۔ اسے ایک بڑا شوخ فقرہ سوجا، مگر کہنے کی ہمت نہیں پڑی۔ تو کیا پھر چھوڑ دینے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا۔ کیا چیز؟ ایما نے جلدی سے پوچھا۔ موسیقی؟ او ہاں، آخر گھر کا کام کاج ہے، شوہر کی خدمت ہے، ہزاروں چیزیں ہیں، غرض کے بیسیوں فرائض ہیں جن کی فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ ایما نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ چارلز کو دیر ہو گئی تھی۔ اب وہ ایسے بننے لگی جیسے بڑی فکر پڑ گئی ہو، بلکہ اس نے 2-3 دفعہ کہا، بڑے نیک آدمی ہیں۔ کلرک کو مونسیور بواری سے بڑا لگاؤ تھا، مگر اس کے متعلق ایسی پیار بھری باتیں سن کر اسے بڑا تعجب ہوا، بلکہ اس کی طبیعت منغص ہو گئی۔ بہرحال اس نے مونسیور بواری کی مدح خوانی شروع کر دی اور بولا کہ میں ہی کیا، ساری دنیا ان کی تعریف کرتی ہے، خاص طور سے دوا فروش۔ او ہو، وہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، ایما کہنے لگی۔ ہاں یقیناً، کلرک نے جواب دیا۔ لیون مادام اومے کا ذکر کرنے لگا کہ وہ بڑی میلی کچیلی رہتی ہے اور اسے دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایما نے بات کاٹی۔ اچھی بیوی کو اس کی کیا پرواہ کہ میں کیسی لگتی ہوں کیسی نہیں۔ اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد بھی روز یہی عالم رہا۔ ایما کی باتیں، اس کے طور طریقے، ہر چیز بدل گئی۔ اس نے گھر کے کام کاج سے دلچسپی لینی شروع کر دی، باقاعدہ گرجا جانے لگی اور ملازمہ کی نگرانی بھی ذرا سختی سے کرنے لگی۔ اس نے برت کو دایا کے پاس سے بلوا لیا۔ جب ملنے والے آتے تو فیلستے بچے کو اندر لے جاتی اور مادام بواری اس کے کپڑے اتار کے دکھاتی کہ بچی کیسی تندرست ہے۔ وہ لوگوں کو سناتی کہ مجھے بچوں سے بڑی محبت ہے، اس سے مجھے بڑی راحت، بڑی مسرت ملتی ہے، بلکہ میں تو بچوں کی دیوانی ہوں۔ اپنی بچی کے اوپر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ایسی غزل سرائیاں کرتی جنہیں سن کر یوویل والوں کے علاوہ ہر آدمی کو نوتروام دپاری کی ساشت یاد آ جاتی۔ چارلز گھر آتا تو اسے اپنی سلیپریں گرم ہونے کے لیے آگ کے پاس رکھی ملتی۔ اب اس کی واسکٹ کا استر کبھی ادھڑا ہوا نہ ہوتا اور نہ اس کی قمیض کے بٹن غائب ہوتے۔ یہ دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہوتی کہ میری رات کو اوڑھنے کی ٹوپیاں الماری میں بڑی احتیاط سے برابر برابر کے ڈھیروں میں چنی رکھی ہیں۔ باغ میں چہل قدمی کرنے پر اب وہ پہلے کی طرح بڑبڑاتی بھی نہیں تھی۔ جو کچھ وہ کہتا ہمیشہ ہو جاتا، چاہے ایما اس کا مطلب ٹھیک طرح سمجھی ہو یا نہ سمجھی ہو، مگر چپ چاپ کان دبا کے بات مان لیتی۔ اور جب لیون دیکھتا کہ چارلز کھانے کے بعد آگ کے پاس آ بیٹھا ہے، ہاتھ پیٹ پر اور پیر انگیٹھی پر جمے ہوئے، گال خوش خوری سے لالوں لال، آنکھیں مسرت سے پرنم، بچی قالین پر رینگ رہی ہے اور یہ نازک سی کمر والی عورت آرام کرسی کے پیچھے سے آ کے چارلز کے ماتھے پر بوسہ دے رہی ہے، تو وہ دل ہی دل میں کہنے لگتا، کیا پاگل پن ہے، میں اس عورت تک کیسے رسائی حاصل کروں؟ چنانچہ اسے ایما ایسی پاک باز اور اپنی پہنچ سے باہر معلوم ہونے لگی کہ اسے بالکل امید نہ رہی، ذرا سی بھی نہیں۔ لیکن اسے حاصل کر سکنے کا خیال ترک کر کے اس نے ایما کو ایک انتہائی بلند مقام پر پہنچا دیا۔ وہ اسے ان تمام جسمانی صفات سے بلند تر نظر آنے لگی جن سے وہ کوئی نفع نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں ایما روز بروز اونچی ہوتی رہی اور اس سے اتنی دور پہنچتی چلی گئی جیسے کوئی عظیم الشان دیوی یک بیک نمودار ہو گئی ہو اور اب مائل پرواز ہو۔ یہ احساس ان مصفا و منزہ احساسات میں سے تھا جو زندگی کے کاروبار میں مخل نہیں ہوتے، جن کی پرورش ہی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ بڑے نادر ہوتے ہیں اور جن کی طوفان خیزی میں اتنی لذت نہیں ملتی جتنا دکھ ان کے غائب ہو جانے سے پہنچتا ہے۔ ایما دبلی ہوتی چلی گئی، اس کے گال زرد ہو گئے، چہرہ لمبا پڑ گیا، سیاہ بال، بڑی بڑی آنکھیں، ستوا ناک، چڑیوں کی سی چال، ہر وقت گمسم۔ وہ ایسی لگتی تھی جیسے زندگی میں سے گزر رہی ہو اور دامن تک نہ لگنے دیتی ہو، اور اس کی پیشانی پر آسمانی تقدیر کی دھندلی دھندلی مہر ہو۔ وہ بڑی مغموم اور بڑی پرسکون رہتی تھی۔
بیک وقت ایسی ملائمت اور ایسی کمامیزی برتتی تھی کہ اس کے پاس بیٹھ کے آدمی ایک برفانی قسم کی دلکشی محسوس کرتا تھا، جیسے گرجاؤں میں پھولوں کی خوشبو اور سنگ مرمر کی ٹھنڈک سے ہم کانپ اٹھتے ہیں۔ دوسرے لوگ بھی اس رعنائی کے جادو سے بچ نہیں سکے۔ دوا فروش کہا کرتا تھا، اس عورت میں بڑی خوبیاں ہیں، یہ تو اس لائق ہے کہ کسی بڑے افسر کی بیوی ہو۔ گھر والیاں اس کی کفایت شعاری کی تعریف کرتی تھیں، مریض خوش خلقی کی اور غریب لوگ سخاوت کی، مگر اس کا غصہ، اس کی نفرت، اس کی خواہشات اسے کھائے جا رہی تھی۔ اس پتلی پتلی چنٹوں والے لباس کے نیچے ایک مضطرب دل چھپا ہوا تھا جس کی اذیت کشی کے بارے میں ان پاکیزہ ہونٹوں تک ایک لفظ نہ آتا تھا۔ اسے لیوں سے محبت تھی اور وہ خلوت کی تلاش میں رہتی تھی تاکہ آسانی کے ساتھ اس کے تصور سے لطف اندوز ہو سکے۔ لیوں کی شکل دیکھنے سے اس تفکر کی عشرت انگیزی میں فرق آ جاتا۔ اس کے قدموں کی آواز سنتے ہی ایما کی نس نس پھڑک اٹھتی، پھر اس کی موجودگی میں جذبات کی شدت کم ہو جاتی اور اس کے بعد ایما کے اندر صرف ایک بے پایاں حیرت رہ جاتی جس کا اختتام رنج و اندوہ پر ہوتا۔ لیوں کو اس کی بالکل خبر نہیں تھی کہ جب وہ مایوس ہو کر چل دیتا ہے تو وہ اس کے رخصت ہو جانے کے بعد اٹھ کے اسے سڑک پر جاتا ہوا دیکھتی ہے۔ اسے فکر لگی رہتی کہ لیوں کب آتا ہے اور کب جاتا ہے۔ وہ اس کا چہرہ تکتی رہتی، اس کے کمرے میں جانے کا عذر تراشنے کے لیے لمبے چوڑے قصے گھڑتی۔ اسے دوا فروش کی بیوی بڑی خوش قسمت معلوم ہوتی کہ وہ اسی چھت کے نیچے سوتی ہے اور اس کے خیالات برابر اسی مکان پر منڈلاتے رہتے، جیسے لیوندور کے کبوتر جو اس گھر کی نالیوں میں اپنے لال لال پیر اور سفید سفید پر ڈبونے آیا کرتے تھے۔ مگر ایما پر اپنی محبت جتنی واضح ہوتی گئی، اس نے اتنا ہی اسے کچلا تاکہ محبت ظاہر نہ ہونے پائے اور اس کی شدت کم کی جا سکے۔ وہ چاہتی تھی کہ لیوں اس کے دل کا راز خود ہی بھانپ لے اور وہ بیٹھی ایسے مواقع اور حادثات سوچا کرتی جن سے یہ مرحلہ آسانی سے طے ہو جائے۔ جو چیز اسے روک رہی تھی وہ دراصل خوف اور کاہلی تھی اور کچھ شرم کا احساس بھی۔ وہ سوچتی کہ میں نے اس سے بڑی بے رخی برتی ہے، اب وقت نکل گیا اور بات ختم ہو گئی۔ پھر اس کا غرور اسے سہارا دیتا، یہ سوچ کر اسے خوشی ہوتی کہ میں کم سے کم اپنے آپ سے یہ تو کہہ سکتی ہوں کہ میں بڑی پاک باز ہوں، اور وہ آئینے کے سامنے ایسے بن بن کے کھڑی ہوتی جیسے بالکل راضی برضا ہو۔ اس طرح اسے تھوڑی سی تسلی ملتی، اور وہ جو سمجھتی تھی کہ میں بڑی قربانی کر رہی ہوں تو اس کا دکھ بھی ذرا کم ہوتا۔ پھر نفسانی خواہشات، مال و دولت کی تمنا اور شدید محبت کی افسردگی، یہ سب چیزیں گھل مل کر ایک واحد کرب و اذیت بن گئیں، اور اس طرف سے اپنی توجہ ہٹانے کے بجائے ایما اس دکھ سے اور بھی لپٹتی چلی گئی۔ وہ بڑھ بڑھ کے اپنے سر درد و غم مول لینے لگی اور ہر جگہ اس کے موقع ڈھونڈنے لگی۔ کھانا ٹھیک نہ پکا ہو تو وہ تنک اٹھتی، دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ جائے تو جھلا پڑتی، ان مخملی لباسوں کا رنج کرتی جو اسے حاصل نہ ہوئے، اس خوشی کے سوگ میں سر دھنتی جو ہاتھ سے نکل گئی، اپنے آسمان سے باتیں کرنے والے خوابوں کو روتی، اپنے گھر کی تنگ فضا پر کڑتی۔ جو بات ایما کو خاص طور سے برانگیختہ کرتی تھی وہ یہ تھی کہ چارلز کو اس کے روحانی کرب کا سرے سے احساس ہی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ میں نے ایما کی خوشی کا سارا سامان فراہم کر رکھا ہے، مگر ایما کو اس کا یہ خیال ایک احمقانہ توہین معلوم ہوتا تھا، اور اس امر میں اس کا تیقن احسان فراموشی۔ پھر آخر وہ کس کی خاطر پاک بازی سے کام لے رہی تھی؟ اسی کی خاطر نہ جو مسرت کے راستے میں روڑا تھا، اس کے سارے دکھ درد کا باعث، اور گویا جس پیچ در پیچ فیتے میں وہ چاروں طرف سے جکڑی ہوئی تھی، اس کا دھاردار بکسوا۔ غرض کے اکتاہٹ سے جتنی بھی مختلف قسم کی نفرتیں پیدا ہوئی تھیں وہ سب کی سب اس نے ایک اکیلے چارلز پر مرکوز کر دی، اور نفرت کو گھٹانے کی جتنی کوشش ہوئی وہ الٹی اور بڑھتی ہی گئی، کیونکہ مایوسی کے اسباب پہلے ہی کون سے کم تھے، اب اوپر سے ان بے ثمر کوششوں کا اضافہ ہو گیا، اور ان دونوں کے درمیان علیحدگی کے سامان زیادہ ہی ہوتے چلے گئے۔ وہ اپنے آپ سے بڑی ملائمت برتتی تھی اور یہی چیز اسے چارلز کے خلاف بغاوت کرنے پر ابھارتی رہی۔ گھر کی بے رنگی اور بے لطفی اس کے دماغ میں عجیب عجیب قسم کے شہوت پرستانہ خیالات پیدا کرتی تھی، اور شوہر کی محبت زناکاری کی ترغیب دلاتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ چارلز اسے خوب پیٹے تاکہ اسے چارلز سے نفرت کرنے اور اس سے انتقام لینے کا حق تو حاصل ہو جائے۔ اس کے تخیل میں ایسی ایسی ہولناک باتیں آتی کہ بعض دفعہ تو خود اسے تعجب ہونے لگتا، مگر بہرحال وہ چاروں ناچار اسی طرح مسکراتی رہتی۔ اس کے شوہر کو دن رات یہی رٹ لگی رہتی کہ تم بڑی خوش ہو، اور اسے سننا پڑتا، بلکہ یہ بہانہ بنانا پڑتا کہ ہاں میں خوش ہوں، اور اس بات کا یقین بھی دلانا پڑتا۔ مگر ایما کو اس ریاکاری سے بڑی گھن آتی تھی۔ کبھی کبھی اس کا جی مچلتا کہ لیوں کے ساتھ کہیں بھاگ جاؤں اور نئے سرے سے زندگی شروع کر دوں، لیکن اچانک اس کی روح میں تاریکی سے لبریز ایک مبہم سا خلا پیدا ہو جاتا۔
پھر اب اسے مجھ سے محبت بھی تو نہیں رہی۔ وہ سوچتی، میرا کیا بنے گا، کس سے مدد مانگوں، اپنے دل کو کیسے تسکین دوں، مجھے کیسے قرار آئے۔ وہ بڑی دل شکستہ اور بے جان سی ہو جاتی، اس کا سانس پھول جاتا، بس چپکی بڑی سبکیاں لیتی رہتی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے۔ آپ صاحب سے کیوں نہیں کہتی؟ اگر ایسے ہیجان کے دور میں ملازمہ اندر آ جاتی تو وہ پوچھتی۔ کچھ نہیں، میرے اعصاب کی خرابی ہے، ایما کہتی۔ ان سے ذکر نہ کرنا، خواہ پریشان ہوں گے۔ جی اچھا، فیلستے جواب دیتی۔ آپ تو بالکل لاگرین کی طرح ہیں، وہی پیئر گیری کی بیٹی، وہ جو پولے کا مچھیرا ہے نا۔ آپ کے یہاں آنے سے پہلے جب میں دیپ میں تھی تو وہاں اسے دیکھا کرتی تھی۔ آپ کو کیا بتاؤں، بڑی ہی غمگین رہتی تھی۔ جب دیکھو اپنے گھر کی دہلیز پہ سیدھی تنی کھڑی ہے، بالکل ایسی لگتی تھی جیسے دروازے کے آگے سفید چادر لٹکا رکھی ہو۔ اس کی بیماری بھی کچھ عجیب سی تھی، اس کے دماغ پہ دھند سی چھا گئی تھی۔ حکیم ڈاکٹر سب کو دکھا لیا، ذرا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ نہ پادری صاحب کی جھاڑ پھونک نے کوئی اثر دکھایا۔ جب اس کی حالت بہت بگڑ جاتی تو وہ اکیلی سمندر کے کنارے پہ جا پہنچتی۔ چنگی والا گشت کرتا ہوا ادھر آ جاتا تو اکثر یہ تماشا نظر آتا کہ ریت پر الٹے منہ پڑی ہے اور روئے چلی جا رہی ہے۔ پھر جب اس کا بیاہ ہو گیا تو سنا ہے کہ بیماری سب جاتی رہی۔ لیکن میرے ساتھ تو الٹا معاملہ ہے، ایما کہتی۔ مجھے تو بیماری بیاہ کے بعد لگی ہے۔ ایک دن شام کو کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور ایما اس کے قریب بیٹھی گرجا کے جمعدار لیستی بودوا کو جھاڑیاں تراشتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کے کان میں گرجا کی گھنٹیوں کی آواز آئی۔ اپریل کے شروع کے دن تھے، جب پھولوں پر بہار ہوتی ہے، نئی کیاریوں پر گرم گرم سی ہوا کے جھونکے چلتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ باغ حسیناؤں کی طرح گرمیوں کے میلوں کے لیے بن سور رہے ہیں۔ باغیچے کی جالیوں میں سے دریا بہت دور تک کھیتوں میں گھومتا گھامتا، گھاس میں لہریا بناتا بہتا نظر آ رہا تھا۔ چنار کے لنڈ منڈ درختوں کے درمیان کوہرا اوپر اٹھ رہا تھا اور پیڑوں کے خاکوں میں بنفشئی رنگ کی چھینٹ سی آ گئی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ شاخوں پر ایک بہت ہی نفیس جھلاجھل کی اوڑھنی لٹک رہی ہے۔ بس فرق اتنا تھا کہ کوہرا ریشم سے بھی زیادہ زردی مائل اور باریک تھا۔ وہاں دور مویشی چل پھر رہے تھے، لیکن نہ تو ان کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، نہ ڈکرانے کی۔ گھنٹی ابھی تک بج رہی تھی اور اس کی نرم اور کومل ماتمی لے برابر جاری تھی۔ گھنٹی کی ٹن 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 سنتے سنتے ایما اپنی جوانی اور اسکول کے دنوں کی پرانی یادوں میں کھو گئی۔ اسے وہ بڑے بڑے شمعدان یاد آئے جو قربان گاہ کے اوپر پھولوں سے بھرے ہوئے گلدانوں سے بھی اونچے نظر آیا کرتے تھے۔ عبادت گاہ اور اس کے چھوٹے چھوٹے ستون اس کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے۔ اس کا جی چاہنے لگا کہ ایک مرتبہ پھر سفید نقابوں کی اس لمبی چوڑی قطار میں کھو جاؤں جس میں مناجات کی کتابوں پر جھکی ہوئی راہباؤں کی سیاہ کلفدار اوڑھنیاں بالکل الگ دکھائی دیتی تھیں۔ اتوار کی نماز میں جب وہ سر اوپر اٹھا کر دیکھتی تھی تو بخورات کے بلند ہوتے ہوئے نیلے نیلے دھوئیں میں کنواری مریم کا بھولا بھالا چہرہ نظر آیا کرتا تھا۔ یہ سب باتیں یاد آئیں تو ایما کا دل بھر آیا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا کمزور اور بالکل بے کس محسوس کرنے لگی، جیسے چڑیا کے نوچے ہوئے پر طوفان کے لپیٹے میں، اور وہ غیر شعوری طور پر اٹھ کے گرجا کی طرف چل دی۔ اس کا دل عبادت کرنے کو چاہ رہا تھا۔ اس سے بحث نہیں کہ عبادت کیا ہو، بس مطلب یہ تھا کہ اس کی روح پر محویت کا عالم طاری ہو جائے اور ساری کائنات اس میں کھو جائے۔ چوک میں اسے لیستی بودوا ملا جو اب لوٹ کے آ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میری دن بھر کی محنت مزدوری میں کمی نہ آئے، چنانچہ وہ اپنا کام بیچ میں چھوڑ کے چلا جاتا تھا اور پھر واپس آ کے کام میں لگ جاتا تھا، اور اس طرح گرجا کی گھنٹی اپنی سہولت کا خیال رکھ کے بجاتا تھا۔ اس کے علاوہ تھوڑی دیر پہلے گھنٹی بجانے میں فائدہ یہ تھا کہ لڑکے دینیاتی سوال و جواب کے گھنٹے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ جو دو چار لڑکے آ پہنچے تھے وہ قبرستان کے پتھروں پر گولیاں کھیل رہے تھے، کچھ اور لڑکے دیواروں کے اوپر بیٹھے اپنی ٹانگیں ہلا رہے تھے، اور تازہ ترین قبروں اور احاطے کی نیچی سی دیوار کے بیچ میں جو کرنجوے کے پودے اگ آئے تھے ان میں اپنے لکڑی کے جوتوں سے ٹھوکریں مار رہے تھے۔ بس یہیں ذرا سی ہریالی تھی، ورنہ سارے میں پتھر ہی پتھر تھے جن پر جھاڑو بہارو کے باوجود باریک باریک سا ریت جمع رہتا تھا۔ بچے کپڑے کے جوتے پہنے ایسے بھاگے بھاگے پھر رہے تھے جیسے یہ احاطہ انہی کے لیے بنا ہو۔ گھنٹی کی گھوں 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 میں بھی ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ برجی کی چھت میں جو زبردست رسی لٹک رہی تھی اس کے جھونٹے جیسے جیسے ہلکے ہوتے جا رہے تھے ویسے ہی ویسے گھنٹی کی آواز بھی مدھم پڑتی جا رہی تھی، اور اب رسی زمین پر گھسٹنے لگی تھی۔ ابابیلیں چھوٹی چھوٹی چیخیں مارتی ہوئی ادھر سے ادھر اڑ رہی تھیں۔ وہ اٹھ کے اپنے پروں کے کناروں سے ہوا کو کاٹتی اور جلدی سے منڈیروں کی اینٹوں کے نیچے اپنے زرد زرد گھونسلوں میں واپس آ جاتی۔ گرجا کے آخری کونے پر ایک چراغ جل رہا تھا۔
یہ ایک دیا تھا جسے شیشے کی چمنی میں رکھ کے اوپر ٹانگ دیا تھا۔ دور سے اس کی لو ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے تیل میں ایک سفید سا دھبا لرز رہا ہو۔ گرجا کے بیچوں بیچ سورج کی ایک لمبی سی کرن پڑ رہی تھی جس سے عمارت کا نچلا حصہ اور کونے اندھیرے اندھیرے معلوم ہونے لگے تھے۔ پادری صاحب کہاں ہیں؟ مادام بواری نے ایک لڑکے سے پوچھا جو یوں ہی دل لگی میں ایک بڑے سے سوراخ میں چھوٹی سی کیل ڈال کے ہلا رہا تھا۔ ابھی آتے ہیں، اس نے جواب دیا، اور واقعی پادری صاحب کے مکان کا دروازہ گھرر گھرر کر کے کھلا اور وہ نمودار ہو گئے۔ انہیں دیکھتے ہی بچے علم غلم گرجا کے اندر بھاگ لیے۔ یہ بدماش لونڈے، پادری صاحب نے منہ ہی منہ میں کہا، کسی طرح نہیں مان کے دیتے۔ پھر انہوں نے جھک کے ایک دنیات کی پھٹی پڑی کتاب اٹھائی جس میں ان کا پیر لگ گیا تھا۔ کسی چیز کی بھی تو عزت نہیں کرتے، مگر مادام بواری کو دیکھتے ہی بولے، معاف کیجیے گا، میں آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ انہوں نے کتاب اپنی جیب میں ٹھونس لی اور کھڑے ہو کے محافظ خانے کی بھاری کنجی کو 2 انگلیوں پر ٹکانے کی کوشش کرنے لگے۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی سیدھی آ کے ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور جبے کا موٹا ادنا کپڑا کچھ پیلا پیلا معلوم ہونے لگا تھا۔ کونیوں کے پاس سے جبہ اتنا گھس گیا تھا کہ یہ جگہ چمکنے سی لگی تھی اور دامن کے ٹانکے ادھڑ گئے تھے۔ ان کے چوڑے چکلے سینے پر بٹنوں کی قطار کے ساتھ ساتھ چکنائی اور تمباکو کے دھبے چلے گئے تھے اور گلو بند سے جتنا آگے چلو اتنے ہی زیادہ ہوتے جاتے تھے۔ ان کی لال لال ٹھوڑی کی موٹی موٹی تہیں گلو بند پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کپڑے پر زرد زرد چتیاں تھیں جو ان کی بھوری داڑھی کے سن جیسے بالوں کے نیچے جا کے غائب ہو جاتی تھیں۔ انہوں نے ابھی ابھی کھانا کھایا تھا اور بڑے زور زور سے سانس لے رہے تھے۔ کہیے کیسا مزاج ہے؟ وہ بولے۔ اچھی نہیں ہوں، ایما نے جواب دیا، کچھ طبیعت خراب ہے۔ ہاں، میرا بھی کچھ ایسا ہی حال ہو رہا ہے، پادری صاحب نے کہا۔ گرمیوں کے شروع میں تو آدمی بڑا کمزور ہو جاتا ہے نا، مگر بہرحال سینٹ پال کے بقول آدمی تو پیدا ہی ہوا ہے مصیبت جھیلنے کو۔ اچھا، مونسے اور بواری اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ، ایما نے بڑی حقارت سے منہ بنا کر کہا۔ ہیں؟ بیچارے پادری نے بڑے تعجب سے پوچھا۔ وہ آپ کے لیے کوئی نسخہ نہیں لکھتے؟ ایما بولی، جی مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے، دعا چاہیے۔ لیکن پادری صاحب وقتاً فوقتاً گرجا کے اندر جھانک جھانک کے دیکھ رہے تھے، جہاں لڑکے گھٹنوں کے بل جھکے جھکے ایک دوسرے کے کندھا مار رہے تھے اور بوریوں کی طرح لڑک رہے تھے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں، ایما کہنے لگی۔ ربو دے، ذرا ہوش میں رہ، پادری صاحب نے غصے میں چلا کے کہا۔ بدماش، ابھی آ کے تیرے کان گرم کرتا ہوں۔ پھر ایما کی طرف مخاطب ہو کے بولے، یہ بودے بڑھئی کا لڑکا ہے، اس کے ماں باپ خاصے کھاتے پیتے ہیں، انہوں نے اسے چھوڑ رکھا ہے کہ جو چاہے کرتا پھرے۔ ویسے ہے بڑا تیز، ذرا بھی جی لگائے تو بڑی جلدی پڑھ سکتا ہے۔ میں کبھی کبھی اسے مذاق میں ربودے کہا کرتا ہوں، جیسے اس سڑک کا نام ہے نا جو میردم کو جاتی ہے، بلکہ بعض دفعہ تو میں مو ربودے یعنی میرا ربودے کہتا ہوں۔ ہا ہا ہا، مو ربودے، ربودے پہاڑ۔ ابھی اس دن میں نے بڑے پادری صاحب کو یہ لطیفہ سنایا تو وہ بھی ہنس پڑے، یعنی ایسے بڑے آدمی ہو کے بھی وہ اس لطیفے پہ ہنس پڑے۔ اچھا، مونسے اور بواری کیسے ہیں؟ معلوم ہوتا تھا کہ ایما سن ہی نہیں رہی، مگر پادری صاحب اپنی کہے گئے۔ ہاں، واقعی ہمیشہ بہت مصروف رہتے ہیں، اس علاقے میں ان سے اور مجھ سے زیادہ مصروف آدمی اور ہے ہی کون، مگر وہ جسم کے معالج ہیں، انہوں نے موٹا سا قہقہہ لگا کے کہا، اور میں روح کا۔ اس نے اپنی ملتجی نگاہیں پادری صاحب کے اوپر جما دیں اور بولی، ہاں، آپ کے پاس سارے دکھوں کی دارو ہے۔ ارے بس رہنے بھی دیجیے مادام بواری، آج صبح مجھے بادیو ویل جانا پڑا، ایک گائے بیمار تھی، لوگ سمجھے کہ کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے، خدا جانے کیا بات ہے۔ ان لوگوں کی ساری گائیں، معاف کیجیے گا، لونگ مار بودے، مانتے ہو کہ میں پھر آؤں؟ اور ایک دم سے اچھل کے پادری صاحب گرجا کے اندر ہو لیے۔ لڑکے ابھی ابھی بڑی میز کے گرد جمع ہوئے تھے، کچھ تو تپائی کے اوپر چڑھ کے قلمی انجیل کھول رہے تھے اور کچھ پنجوں کے بل چل کے اعترافات کے کمرے میں داخل ہونے ہی والے تھے، لیکن پادری صاحب نے یکایک تھپڑوں اور گھونسوں کی بوچھار شروع کر دی۔ ان کے کوٹ کا کالر پکڑ پکڑ کے پادری صاحب نے انہیں اٹھا لیا اور جہاں کھڑے ہو کے مناجاتیں گائی جاتی تھی وہاں کے پتھروں پر گھٹنوں کے بل ایسی مضبوطی سے جما دیا جیسے انہیں بو رہے ہوں۔ ہاں، جب وہ ایما کے پاس لوٹ آئے تو اپنا لمبا چوڑا سوتی رومال کھول کر اس کا ایک کونا اپنے دانتوں میں دباتے ہوئے بولے، تو میں کہہ رہا تھا کہ کسانوں کی حالت بڑی رحم کے قابل ہے، اور لوگوں کی حالت بھی، ایما نے جواب دیا۔ درست ہے، مثلا شہر کے مزدوروں کی، ان کی نہیں۔ معاف کیجیے گا، میں ایسی ایسی غریب عورتوں کو جانتا ہوں جن کے پیچھے پورا کا پورا کنبا ہے، ہر طرح سے نیک ہیں، سچ کہتا ہوں، بالکل فرشتہ ہیں، لیکن کھانے کو روٹی نہیں جڑتی۔ مگر وہ لوگ، ایما نے جواب دیا اور بولتے بولتے اس کے منہ کے کونے پھڑکنے لگے۔ پادری صاحب، وہ لوگ جن کے پاس روٹی تو ہے مگر اور چیزیں نہیں۔
ہاں، مثلاً جاڑوں میں آگ، پادری صاحب نے کہا۔ او ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ آدمی کے پاس کھانے بھر کو ہو اور آگ تاپنے کو لکڑیاں ہوں تو، کیونکہ بہرحال، یا خدا، ایما نے ٹھنڈا سانس بھر کے کہا۔ آپ کی طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے، پادری صاحب نے فکر مند ہو کر ایما کے پاس آتے ہوئے کہا۔ آزمے کا فطور معلوم ہوتا ہے۔ مادام بواری، آپ فوراً گھر جا کے تھوڑی سی چائے پیجیے، اس سے آپ میں طاقت آئے گی، نہیں تو پھر تازے پانی میں ذرا سی چینی ڈال کے پیجیے۔ کیوں؟ اور وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے ابھی خواب دیکھتے دیکھتے چونکی ہو۔ بات یہ ہے کہ آپ بار بار ماتھے پر ہاتھ رکھ رہی تھیں، میں سمجھا کہ آپ کو چکر آ رہے ہیں۔ پھر کچھ خیال آیا تو پادری صاحب بولے، لیکن آپ مجھ سے کچھ پوچھ رہی تھیں، کیا بات تھی؟ واقعی مجھے بالکل یاد نہیں آ رہی۔ میں کچھ نہیں، ایما نے دہرایا، اور اس کی نظریں چاروں طرف گھوم کر آہستہ آہستہ اس جبہ پوش بڈھے پر ٹھہری۔ دونوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا مگر بولے نہیں۔ اچھا تو مادام بواری، آخرکار پادری صاحب نے کہا، معاف کیجیے گا لیکن آپ تو جانتی ہیں، کام پہلے ہونا چاہیے۔ اب چل کے ذرا ان کھلندڑوں کو دیکھوں، ان بچوں کو پہلی دفعہ نماز پڑھانے کی رسم ادا ہونے والی ہے۔ مجھے تو اندیشہ ہے کہ اس وقت تک ہم پوری طرح تیاری بھی نہیں کر سکیں گے، چنانچہ کچھ دن سے میں نے یہ دستور بنا لیا ہے کہ ہر بدھ کو انہیں 1 گھنٹہ زیادہ روکے رکھتا ہوں، اور لڑکے اسی طرح گھٹنوں کے بل جھکے کھڑے رہتے ہیں۔ بیچارے بچے، انہیں خدا کے راستے پر اتنی جلدی نہیں چلایا جا سکتا۔ ویسے بھی خدا نے اپنے آسمانی بیٹے کے ذریعے ہمیں نصیحت کی ہے کہ اس معاملے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا مادام، خدا آپ کو تندرستی دے، اپنے شوہر سے میرا آداب کہہ دیجیے گا۔ اور پادری صاحب دروازے پر تعظیماً گھٹنے ٹیک کے گرجا کے اندر چلے گئے۔ ایما نے دیکھا کہ پادری صاحب سر تھوڑا سا کندھے کے اوپر جھکائے، دونوں اتھ کھلے ہاتھ کمر کے پیچھے رکھے، بھاری بھاری قدم اٹھاتے بینچوں کی دوہری قطار کے بیچ میں غائب ہو گئے۔ پھر وہ اپنی ایڑی کے بل ایک ساتھ پوری کی پوری گھوم گئی جیسے کھوٹی کے اوپر کوئی مجسمہ، اور گھر چل دی، لیکن پادری صاحب کی بلند آواز اور لڑکوں کی صاف صاف آوازیں ابھی تک اس کے کان میں آ رہی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ کیا تم عیسائی ہو؟ جی ہاں، میں عیسائی ہوں۔ عیسائی کیا ہوتا ہے؟ وہ جو بیپتسمہ لینے کے بعد، بیپتسمہ لینے کے بعد، بیپتسمہ لینے کے بعد، وہ جنگلہ پکڑ پکڑ کے زینے پر چڑھ گئی اور اپنے کمرے میں پہنچ کے آرام کرسی پر گر پڑی۔ کھڑکیوں کے شیشوں میں سے آنے والی سفید سفید سی روشنی ہلکا ہلکا لہریا بناتی ہوئی پڑ رہی تھی۔ میز کرسیاں ایسی معلوم ہوتی تھیں جیسے اپنی جگہ سے ہل تک نہیں سکتی، اور سائے میں ایسی کھو گئی ہیں جیسے اندھیرے کے سمندر میں۔ آگ بجھ چکی تھی، گھڑی ٹک ٹک کیے چلی جا رہی تھی، اور ایما کو یوں ہی مبہم سا تعجب ہو رہا تھا کہ سب چیزیں تو پرسکون ہیں مگر میرے اندر طوفان برپا ہے۔ لیکن ننھی برت وہاں موجود تھی۔ وہ اپنے بنے ہوئے جوتے پہنے کھڑکی اور میز کے بیچ میں لڑکھڑاتی ہوئی چل رہی تھی اور اپنی ماں کے پاس آ کے اس کے گاؤن کی ڈوریاں پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے مت تنگ کرو، ایما نے اسے ہاتھ سے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ بچی پاس آ کے گھٹنوں سے لگ کے کھڑی ہو گئی اور بازو ایما کے گھٹنوں پر ٹکا کے اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھوں سے اوپر دیکھنے لگی۔ اس وقت اس کے ہونٹوں سے رال کی پتلی سی دھار ایما کے ریشمی گاؤن پر ٹپک رہی تھی۔ مجھے مت تنگ کرو، ایما نے جھنجھلا کے دوبارہ کہا۔ اس کا چہرہ دیکھ کے بچی ڈر گئی اور چیخ چیخ کے رونے لگی۔ میرے پاس سے ہٹو گی بھی کہ نہیں؟ ایما نے اسے کوہنی سے دھکیلتے ہوئے کہا۔ برت الماری کے پائے کے پاس گر پڑی اور دراز کا پیتل کا دستہ اس کے گال پر لگا جس سے گال کٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ مادام بواری نے لپک کر اسے اٹھایا، گھبراہٹ میں گھنٹی کی رسی بھی ٹوٹ گئی۔ اس نے پورا زور لگا کے ملازمہ کو پکارا، اور اب وہ اپنے آپ کو کوسنے ہی والی تھی کہ اتنے میں چارلز نمودار ہوا۔ کھانے کا وقت تھا اور وہ گھر میں آ پہنچا تھا۔ ذرا دیکھو تو پیارے، ایما نے بڑی پرسکون آواز میں کہا۔ بچی کھیلتے کھیلتے گر پڑی، اس کے چوٹ لگ گئی ہے۔ چارلز نے اسے تسلی دی کہ معاملہ ایسا سنگین نہیں ہے اور مرہم لینے چلا گیا۔ مادام بواری نیچے کھانے کے کمرے میں نہیں گئی۔ اس نے کہا کہ میں یہیں بچی کے پاس بیٹھی رہوں گی۔ پھر بچی کو سوتے ہوئے دیکھتے دیکھتے جو تھوڑی بہت فکر اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، اور وہ اپنی نظروں میں بڑی احمق معلوم ہونے لگی، اور ساتھ ہی بہت نیک بھی، کیونکہ اس وقت وہ اتنی سی بات پر ایسے بے چین ہو گئی تھی۔ برت اب بالکل سبکیاں نہیں لے رہی تھی۔ اس کے سانس لینے سے سوتی چادر کچھ یوں ہی خفیف سی اوپر اٹھتی تھی۔ اس کی آدھی بند آنکھوں کے کونوں میں بڑے بڑے آنسو چمک رہے تھے، اور پلکوں میں سے دو زرد زرد سی بیٹھی ہوئی پتلیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس کے گال پر پھایا لگا ہوا تھا جس سے کھال سکڑ گئی تھی۔ بڑی عجیب بات ہے، ایما نے سوچا، یہ بچی کیسی بدصورت ہے۔ چارلز بچا ہوا مرہم واپس کرنے دوا فروش کی دکان پر چلا گیا تھا۔ جب وہ 11 بجے وہاں سے واپس آیا تو اپنی بیوی کو پالنے کے پاس کھڑے پایا۔ یقین مانو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ایما کے ماتھے پر بوسہ دے کے کہنے لگا، میری جان، فکر مت کرو،
مفت میں کیوں اپنی جان ہلکان کرتی ہو؟ وہ دوا فروش کی دکان پر بڑی دیر بیٹھا تھا، حالانکہ اسے کچھ ایسی فکر تو نہیں معلوم ہوتی تھی، مگر بہرحال اومے نے اس کا دل بہلانے اور اس کی دل جمعی کرنے میں پورے اہتمام سے کام لیا۔ پھر یہ ذکر چھڑ گیا کہ بچپن میں کیا کیا خطرات پیش آتے ہیں اور نوکر کیسی بے پرواہی برتتے ہیں۔ مادام اومے کو بھی اس کا تھوڑا سا تجربہ تھا، اس کے سینے پر اب تک نشان موجود تھے۔ بات یہ ہوئی تھی کہ بچپن میں ایک باورچن نے اس کے اوپر شوربے کا بھرا ہوا پیالہ الٹ دیا تھا اور اس کے ماں باپ کو اس کے علاج میں بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑی تھی۔ اومے کے یہاں نہ تو چھریوں کو تیز کیا جاتا تھا، نہ فرشوں پر موم لگتا تھا، کھڑکیوں میں لوہے کی جالیاں تھیں اور آتش دان پر مضبوط سلاخیں۔ بچے اپنی شوخی کے باوجود جگہ سے ہل تک نہیں سکتے تھے جب تک کہ کوئی ان کی نگرانی نہ کر رہا ہو۔ ذرا سا زکام ہو جائے تو ان کا باپ انہیں فوراً دوائیں پلانی شروع کر دیتا تھا، اور جب تک وہ 4 سال کے نہ ہو جائیں انہیں بغیر کسی رو رعایت کے روئی دار ٹوپ پہننے پڑتے تھے۔ یہ درست ہے کہ یہ مادام اومے کی جدت تباہ کا نتیجہ تھا، اور اس کا شوہر اس بات پر دل ہی دل میں کڑتا تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ دماغی اعضاء کو اس طرح دبے رہنے سے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، بلکہ وہ تو اپنی بیوی سے یہاں تک کہا کرتا تھا کہ تم انہیں کہیں وحشی اور جنگلی تو نہیں بنانا چاہتی۔ مگر چارلز اس دوران میں کئی دفعہ گفتگو کا سلسلہ منقطع کرنے کی کوشش کر چکا تھا۔ جب کلرک اس کے سامنے سے گزرتا ہوا اوپر گیا تھا تو چارلز نے چپکے سے اس کے کان میں کہہ دیا تھا، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، کہیں اسے کوئی بدگمانی تو نہیں ہو گئی؟ لیو نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ طرح طرح کی باتیں سوچ سوچ کے پریشان ہونے لگا۔ آخرکار چارلز نے دروازہ بند کرنے کے بعد اس سے کہا، آپ رواں جائیں تو ذرا یہ دیکھیے گا کہ عمدہ سی تصویر کتنے میں کھنچتی ہے۔ یہ ایک جذباتی سی بات تھی۔ وہ اظہار ملاطفت کے طور پر کسی دن اچانک اپنی بیوی کو فراک کوٹ میں اپنی تصویر پیش کرنا چاہتا تھا، مگر وہ پہلے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ پیسے کتنے لگیں گے۔ اس نے یہ کام اس خیال سے مونسیور لیوں کے سپرد کیا تھا کہ انہیں کوئی خاص تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو ہر ہفتے شہر جاتے رہتے تھے۔ کیوں؟ مونسیور اومے کو شبہ تھا کہ اس آمد و رفت کی طے میں کوئی نوجوانوں والا کاروبار، کوئی عشق و محبت کی سانٹھ گانٹھ ضرور ہے، مگر اس کا خیال غلط تھا۔ لیو عشق بازی کے چکر میں نہیں تھا، آج کل وہ ہمیشہ سے زیادہ غمگین تھا۔ مادام لفرانسوا نے یہ بات بڑی آسانی سے بھانپ لی تھی، کیونکہ لیو کی رکابی میں کافی کھانا بچ رہتا تھا۔ یہ راز معلوم کرنے کے لیے اس نے بینے سے 2-1 سوال کیے، مگر اس نے بڑی درستی سے جواب دیا کہ مجھے کوئی پولیس سے تنخواہ ملتی ہے جو میں جاسوسی کرتا پھروں؟